तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियां खीमे में थीं, कैदी बनाई गई। सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा की सगी बेटी, हुसैन इब्न अली की सगी बहन, ज़ौजाते इमाम हुसैन है, बीबी सकीना है। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियां डाल दी गई। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियां डालकर बाहर निकाला गया। खीमे उजाड़ दिए गए। बाज रिवायात ये बताती है कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त व ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इब्न अली का सर ले लिया, अब्बास अलंबरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है। अब सरों को उन्होंने नेजों में डाल दिया और सरों को लेकर नेजों से चलने लगे। ये सफर इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। क्या एक बड़ी बात मुझे याद आती है। मौला हुसैन की एक कनीज थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हजरत इमाम हुसैन ने आजाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आजाद नहीं होना चाहती। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुंच चुकी है, तुझे हमने आजाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थे, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आजाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया जिंदगी आराम से गुजार। तो कहती है, एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्न अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज तू चाहती है? बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूं कि मैं घर बना लूं, घर में रहूं, एक बार आप अपने कदम रख देना। हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ ले आए, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज जाना पसंद करते हैं, हम रोज जाना पसंद करेंगे। जा, ठीक है, तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा, नहीं मौला, मेरी एक दरखास्त यह है कि आप अपने खानदान के साथ आएंगे, अपने शहजादों शहजादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा, देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आए और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको न पहचानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खातून गई, कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया। और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्न अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी, लोगों देखना, मैंने घर बनाया और पैगाम भेज दिया है, फातिमा के लाडले शहजादे रसूल इमाम हुसैन ने मुझे वादा किया है, एक बार वो मेरे घर तशरीफ लाएंगे। बस्ती वाले कहते थे, क्या तेरी किस्मत है कि तेरे घर मौला हुसैन आने की बात कर चुके हैं, रसूलुल्लाह का शहजादा तेरे घर आएगा। सब उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी, लोग कहते थे कि इसकी बात पर हुसैन आने वाले हैं। एक बार जैसे ही बीबी शीरीन को खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का निकल चुके हैं और मक्का से कूफा आने वाले हैं, जैसे ही ये खबर मिली तो उसने पैगाम भिजवाया और फिर अपने घर को रंगो रोगन करना शुरू कर दिया और कमरे सजाए कि मौला हुसैन का काफिला आ रहा है और कूफा जाने वाले हैं और मेरे घर पर ठहरेंगे। जंग की कोई खबर ही नहीं थी। गांव वालों को जैसी इत्तला हुई, गांव के सारे लोग उसके साथ मिल गए। पूरे गांव में सारे लोग घरों की तैयारियां कर रहे थे और सब लोग रोज इंतजार करते
बीबी शीरीं पहाड़ के एक चोटी पर सुबह से शाम तक बैठती, हर आने जाने वाले काफिले वाले को देखती, जो मक्का से कूफा के लिए आ रहा है जा रहा है देखती, इंतजार करती इसमें इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आने वाले नहीं आए। कई दिन गुजर गए और इसी जमाने में एक रात ऐसी आई कि उसके घर एक औरत आई। कहा बीबी शीरीं उठो जल्दी। कहा क्या? कि हाकिमे बसरा इब्ने जियाद का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर बाहर आया हुआ है, तेरा बड़ा घर है, वो चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में गुजारे। कहा कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरीं ने कहा पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा उसने खोला, बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेजों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फें चेहरे पर आई हुई थी, बीबियां सब बांदी बनाकर लाई गई थी और सब जकड़ी हुई थी, चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया, जो हाकिम जो उसके सिपह सालार थे उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और इस खातून ने कहा इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया तो बीबी से कहा उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। उसने चिल्ला करके कहा देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी हूं, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो बागी हो जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगा। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने बीबी शीरीं ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीं चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है? ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है? बीबी ज़ैनब कहती है बीबी शीरीं क्या हमने तुझे पहचान लिया? बाबा नहीं कहते थे, किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सके। ये जो ऊंचे नेजे पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का सर है और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी ज़ैनब पुकारती गई, बीबी शीरीं ने देखा और पुकार करके कहा मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दिया, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर? और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता, वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरीं हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान ना सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर भी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरीं का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई थी। यहां आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई। जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए। मौला हुसैन की मोहब्बत करने वाली बीबी शीरीं दुनिया में नहीं रही।
کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اسی لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا۔ دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو، لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے، وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہے یا نہیں، قافلے میں سب ہے یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہے اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی، کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہے۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئی، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں، میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا، سنا بچی،
میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے، ابن زیاد کے محل میں ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی آج بھی ملک شام میں، جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے، بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ، قافلے یزید میں یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا، دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے، سر امام حسین کو نیزے پر لے کر، علی اکبر، امام قاسم، عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے، ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی، باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگی، اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے، آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی، خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہے، کہتے میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے، وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لاتے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا، بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں۔ دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے، ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ
یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا. پوری داستان کربلا سننا, کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا, ہاں پانی ضرور مانگا ہے. پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں ہے. روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے. بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو, کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی, میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا. میرے پاس پیسے ہیں, مال ہے, میں اس سے جو چاہے کروں گا. بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی, بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے, حسین ابن علی کا, اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو. یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو. ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں, میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو. 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے. کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے, وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ. صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, تمہارے قریب رہنا اچھا ہے, آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس باپ سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے. بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے. ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے, کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی, یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا, تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا, اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برساؤ. ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر, اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے. یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں, باغی لوگ ہیں, ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی. بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے. اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے. وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا, اب ان کو چھوڑا کیا تھا لوگوں نے, سارے زخم تو دے دیے تھے. امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر. اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے منع کیا, رک جاؤ رک جاؤ, اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے, اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکا. امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا, اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی, کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے, اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے. اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا. سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا. مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا. مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا. اللہ اللہ, مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے, اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی, کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے, خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے. پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. مدینے کے باہر انتظار میں وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی, مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے, وہ انتظار میں تھے. جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے, بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے, سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے. سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا, اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی. یا رسول اللہ, آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ, آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا. یا رسول اللہ, وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا, پیاسا رہا, بھوکا رہا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے. ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی, جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی. دوسرا اس وقت
جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا، سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی آنکھ کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا۔ شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا،
ایک کو بھی نہیں. جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا, سب کو قتل کیا. اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا, ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا, میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا. یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا. اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے, یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا. پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا, اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی. وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے. لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں. وہ نیک شہزادہ تھا. دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی, صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا, یزید کے پیٹ میں معاویہ, پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا, نیک تھا. اس نے کہا, لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے, تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے, اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے. کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا. اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا, نہیں بیٹھ سکا. لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے, حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا, کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا, اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا. اس کے پیچھے کے عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ, اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں, امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا, کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا, کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے, اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دی. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا, 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا, آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا, میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا, بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہا. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی, اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے, یہ اہل بیت کی شان. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزوں, آج اگر ہمیں کچھ آس ہے, امید ہے, تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی, لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی, تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا, تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس پیاس بجھاؤ. امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں, اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا. امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا. مروان کی حکومت چلی. پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک, اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا.
उमैया के पूरे जितने खुलफा आए उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया। इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, इमाम मूसा काजिम को 12 साल तक कैद में रखा गया था, उनको जहर पिलाया गया था, कोड़े मारे गए थे। ये इमामों के साथ बुरा सुलूक तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ऐसा नहीं, रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़ियादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे। हिंदुस्तान की फतह में सुल्तान महमूद गजनवी के काफिले में 2 शहजादे ऐसे थे कि ये किले के फाटक पर, यहां जब सुल्तान महमूद गजनवी हमला के लिए आते थे, हाथियों को दौड़ाते थे और जो किला था यहाँ हिंदुस्तान का जिसको फतह करना था, उस किले के फाटक पर नोकीले कील लगे हुए थे, हाथियों के सरों में घुस जाते थे तो वो हाथियां चीख करके पीछे आ जाती, किला फतह नहीं होता था। रात को ख्वाब में महमूद गजनवी ने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। महमूद गजनवी बादशाह, पूछा या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान फतह कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया तेरी फौज में मेरे 2 शहजादे हैं, उनसे मशवरा ले, वो जो कहेंगे तू उस पर अमल कर। सुबह उठा तो फौज में देखा तो 2 आले रसूल थे, 2 नौजवान थे। हाजिर हुआ, कहा आप मेरी फौज में हैं, मैं नहीं जानता था, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना है। जानते हो दोनों शहजादों ने क्या मशवरा दिया? पहले वादा लिया सुल्तान जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा। कहा बिल्कुल अमल करूंगा। कहा बात दर हकीकत यह है, जब तुम हाथियों को दौड़ाते हो ये किले का फाटक तोड़ने के लिए, उस किले पर नोकीले कील लगे हुए हैं, वो हाथियों के सर में घुस जाते हैं, इस वजह से हाथी तोड़ नहीं पाते। कल सुबह जब हमले के लिए तुम हाथियों को तैयार कर दो, एक काम करना, एक हाथी के सर पर मुझे बांधना, दूसरे हाथी के सर पर मेरे भाई को बांधना। ये दोनों शहजादों ने कहा। महमूद गजनवी तड़प गया, कांप गया, क़यामत के दिन में क्या जवाब दूं? और वो मुंह छुपाकर भाग आया। दोनों शहजादे बाहर आए और फौजियों को हुक्म दिया हाथियों के सरों पर हमें बांधा जाए। वो खुद उन्होंने हाथियों के सरों पर अपने आप को बांधा। हाथी दौड़ाए गए और हाथी दौड़कर जैसे ही किले के दरवाजे पर टक्कर मारा और वो नोकीले कील इन्हीं शहजादों के सीनों में ऐसे पैवस्त हो गए, इतनी तेजी से चुभ गए कि दोनों की लाशें उन्हीं फाटक पर लटकी रह गई और वो दरवाजा टूट करके गिर गया और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया गया। यहां पर भी खूने आले रसूल है। मेरे अजीजों, ये अहले बैत के दम कदम से हम आज इस्लाम की बहारें देख रहे हैं। ये सारा सेहरा उन कुर्बानियों को जाता है। आज हमने तज़किरा इमाम हुसैन किया, कुछ जिम्मेदारियों की बात आखिर में कर जाऊं। आज जितने भी जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूँ, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूँ। खैरत करो, अब शर्म करो, अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों पर न हुसैन की कोई अलामत है, न करबला वालों की कोई अलामत है। ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उठो, करबला वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज अलम हुसैन लो। और अलम हुसैन का नाम उपमंजा नहीं बल्कि दर हकीकत अलम हुसैन कुरान मजीद का नाम है। तुम अपने हाथों में इस मुसहफ पाक को उठाओ। क्या तुम नहीं देखते सरे इमाम हुसैन भी तिलावत कर रहा था जब दमिश्क के बाजार में हुसैन का सर लाया गया था? उस वक्त भी लोगों ने देखा नेज़े के ऊपर से इमाम हुसैन के लबों से यासीन मुबारका की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो हुसैन कटे हुए सर से भी जब तिलावत कर सकते हैं, तुम क्यों तिलावत नहीं करते? आज कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को क्यों हाथ नहीं लगाते? आज हमारे घरों में जो अंधेरा है ये कुरान न पढ़ने की वजह से। मेरे आका ने सच फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर को कहा गया यहाँ मैयतें रहती, यहाँ मुर्दे रहते हैं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है? मुर्दों का घर बनाए हो। बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो। अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं। तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है।
آج لوگ تمہیں بزدل بنا رہے ہیں، آج لوگ تمہارے اوپر خوف کا ماحول طاری کیے ہوئے، ڈر کا ماحول طاری کیے ہوئے. شاید یہاں تم نے دیکھا بھی ہوگا ہزاروں تقریریں ہیں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں خطبہ ہیں، چند ہی بولتے ہوں گے لوگ، اس لیے کہ خطبہ واعظین مقررین کی زبانوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے تو مجھے بولتے ہیں یوں نہ بولو مولانا، بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے، بہت جلدی جیل میں چلے جاؤ گے، حکومت کی تمہارے اوپر نظر ہے، ڈپارٹمنٹ میں تمہارے ریکارڈ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. میرے عزیزوں، ایک طرف میرے پاس یہ امت مصطفیٰ پوری بھٹکی ہوئی قوم ہے، ایک طرف میرے آقا کی قرآن عظیم ہے اور حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہیں. مجھے بتاؤ، کیا حسین ابن علی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہم جیسوں کو پکڑ کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا مولا نے تجھے زبان دی تھی، مولا نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، رب نے تجھے حدیثیں عطا کی تھی، تو نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو انہیں سبحان اللہ اور نعروں میں ہی سلا دیا کرتا تھا؟ اگر قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں حق بولنے پر اگر گرفتاری ہو جائے تو میری گرفتاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ مجھ سے کئی لاکھ درجہ گنا بہتر امام زین العابدین جب گرفتار کیے جا سکتے ہیں اور مولا حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو ہماری لاکھوں زندگیاں ان کی قید پر قربان ہوں. ہمیں قید سے ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی گرفتاری سے خوف نہیں ہے، اور ہماری زبانوں کو خریدنے کی کوشش بھی نہ کرو، ہمارے الفاظ کو خریدنے کی کوشش نہ کرو. اے مسلمانوں، میں جو بول رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا، اگر لوگوں میں بدگمانی ہے میرے متعلق، بدگمانی کرتے ہو پیسوں کے لیے، مال کے لیے، یا میں اپنی فیلڈ بنانے کے لیے بول رہا ہوں، تم خام خیالی میں ہو. انشاءاللہ میں کس مقصد سے بول رہا تھا اور تم کس مقصد سے سن رہے تھے، آج میں صفائی نہیں دوں گا، کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا وجدان یہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا رہوں گا اور تم کہاں کھڑے رہو گے، یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا. اگر میری بات آج آپ تک پہنچتی ہے تو عمل کی طرف آؤ، ہیلے بہانے نہ کرو. مجھے مارنا ہے مار لو، مجھے کوسنا ہے کوس لو، دو چار گالیاں مجھے دے لو اگر دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میرے اخلاق برے ہیں، میرے اعمال برے ہیں، ہو سکتا ہے میں نکما ہوں، ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں، ساری باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو ہلکا مت سمجھو، اس بیان کو ہلکا نہ سمجھو. میں تو تمہیں محبت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں مولا حسین کے کردار کی طرف بلا رہا ہوں. اسے تو نہ کوسو، میں کمتر ضرور ہوں لیکن جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کمتر نہیں ہے، وہ دعوت ہلکی نہیں ہے. آؤ، میں ہزاروں نوجوانوں کی آج زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں آج دنیا نے کیا پکڑایا ہے؟ گندے نغمے، گندے موبائل کی فحش تصویریں. تم اسی کو دیکھ کر رات گزار رہے ہو، اسی سے صبح کر رہے ہو، تمہارے کان نغمے سن کر سوتے ہیں اور گانوں کی دھن پر صبح کرتے ہو. یہی اخلاق کل قیامت میں مولا حسین کے سامنے تم کھڑے ہو گے. حشر کے دن تمہیں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے بچوں کے ہاتھ میں. ارے 11 سال کا بچہ جب تلوار اٹھایا تھا، تم اپنا موبائل اٹھا کر کے اس کو دکھاؤ گے. میں نے جواہی میں موبائل اٹھایا ہے، انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی کس لیے؟ امت مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے. اس لیے میرا آخری یہ میسج ہے کہ اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوروں کے زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، بحر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آج تم جہاں جی رہے ہو یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں. اور عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے. تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا. کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے. تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے
कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम्हारे जिस्म की चमड़ियां फरिश्ते इस तरह से छीलेंगे, इस तरह से कि हदीस पाक में मिलता है 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 घंटे में 70 बार। जरा ब्लेड से चमड़ी निकाल करके देखना, पता चलेगा चमड़ी उधेड़ने की सजा क्या होती। अगर तुमने अपने औरतों की हिफाजत नहीं की, अपने सतर की हिफाजत नहीं की, बड़ी सजा में गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत भयानक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। क़यामत के मंजर को अब चंदा जरूरत नहीं कि मैं अपनी बात को तवील करूं, मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहता था, आज कुरान को फिर से आम करो, आज अहद करके उठो कि शरीयत मुस्तफा को